أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أحلو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, welcome to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Welcome to the holy city of Karbala and welcome to another episode of very special and unique series of programs Salam Ya Hussain alayhi salatu wasalam. Today is 27th of Rabiul Sani and we are in your service from the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Let's begin today's program with Dua Salamatiya Imam al-Zamana Ajjalallahu Farajahum al-Sharif. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma kulli waliyika al-Hujjat ibn al-Hasan صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توءا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين. Dear viewers, let's make a niyah that we are going to recite a short ziyarah of Imam Hussain alayhi salatu wasalam on behalf of ourselves, our families, our friends, our neighbors, كل مؤمنين والمؤمنات كل مسلمين والمسلمات قربة إلى الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم وأجركم عند الله. May Allah accept our efforts and give to all of us the best reward with the right of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Ameen Ya Rabbal Alameen. Ameen Ya Rabbal Alameen. Dear viewers, as I mentioned before, that we are going to talk about a noble and great personality of Lady Fatima Zahra Salamul Alaiha, as next month of Jamadiul Ula and Jamadiul Sani are going to be Ayyam Fatimiyya, the days in which we commemorate the Shahada of Lady Fatima Zahra Salamul Alaiha. I started to discuss about that is there anything mentioned in Quran about Lady Fatima Zahra Salamul Alaiha. So we see that there is a surah which has three names: Surah Dahr, Surah Hal-Ata, Surah Insan. And the reason, because when we see the first verse of that surah, we see these three mentions over there: Hal-Ata alal insani hinum min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. So Hal-Ata hinum min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. So Hal-Ata hinum min ad-dahr. Hal-Ata alal insani hinum min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura. So we see that Hal-Ata is over there, and then alal insan is over there, and then of course hinum min ad-dahr, dahr is there, lam yakun shay'an madhkura. So because word starts from here, so that's why there are three names, either Hal-Ata, either insan or dahr. So it has 31 verses
I mean, though like in first 22 verses onwards from 7, that Shan in Nasul I discussed yesterday, which has been mentioned by Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. So we see that yu'funa bin nadri wa yakhafuna yawmin sharruhu mustatira. So from here we see that it starts yufuna bin nadr, that the nazr which has been recommended by Prophet Muhammad, peace be upon him, and it has been mentioned by Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, the Shan Nazul, that how these verses and the surah was revealed. Though, by the way, also I have to admit and mention, I mean, we see that there are some mufassirin, like the experts, they have denied about it, and they believe that this surah was revealed in Makkah. So it was a Makki surah, and of course, this has happened in Medina. I mean, the sequence and also the background, if we see that the story which has been mentioned from Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu has happened in Medina. I mean, when Hasnain Kareemain, because of course Imam Hassan Mujtaba and Hussain Sayyidu Shuhada, they was born in Medina. In Makkah they were not even born. I mean, even Lady Fatima Zahra salamullah with them, Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib in Makkah, she was not even married yet. So this story definitely, I mean, this background which Ibn Abbas mentioned, that Hasnain Kareemain, they got sick, and then Prophet Muhammad, peace be upon him, he recommended to Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib that do nadhr for fasting. And then Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib and Lady Fatima Zahra salamullah, she made a nadhr that I will observe 3-day fasting if Allah subhanahu wa ta'ala give the recovery to Hasnain Kareemain. And when they got the recovery and they became healthy, now Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib and Lady Fatima Zahra salamullah, along Hasnain Kareemain, and also their servant lady Fizza, they observed fasting. And that's where I mentioned that the first day وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. And second day was that orphan came, and the third day a prisoner came. Now I would like to just make a little bit analysis. First of all, this surah, it has total 31 verses, and surah number is 76 in Quran. But if we see the sequence of revelation, I mean, when it was revealed, it has been revealed after Surah Rahman, before Surah Talaq. So either 92 in sequence or 98 in sequence. I mean, when we see that how the surah was revealed, because we know that Quran, like 114 surahs that has, it's not in sequence of it was revealed. Like, for example, the words, I mean, the surah was revealed before, but it has been mentioned after. So that's what, of course, we know about it. But two of the scholars, I mean, very famous one, Alusi and Ibn Jawzi, they have totally denied. They say that, this surah is Makki. It was not revealed in Medina, so it has nothing to do with that story. But we see that Allama Amini, who is the Sahib al-Ghadir, Allama Sheikh Amini, he had a very famous book which is called Al-Ghadir. And it is very, famous one, and we see that he had brought so many proofs about the Vilayat Ali ibn Abi Talib ﷺ, about Ali ibn Abi Talib ﷺ being the successor of Prophet Muhammad, peace be upon him, bila fasl, I mean, like when we say wa khalifatuhu bila fasl. And of course, Ghadir also mentions 18th of Zilhajj, when Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was returning from Hajjatul Wida, and at that roundabout of Ghadir, where Allah subhanahu wa ta'ala, he reveals upon Prophet Muhammad, peace be upon him, Ya ayyuhar Rasul, balligh ma unzila alayk min rabbik. And then, of course, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam
announces over there, Man kuntum mawlahu fahada aliyan mawlahu. Of course, the whole story. And there was 124,000 plus companions. They witnessed that and they heard Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam saying that. And all that. So Al-Ghadir is written by Allama Sheikh Amini. And he has mentioned 34 scholars from our brothers of Ahl Sunnah that they have accepted that this surah is a Madani, at least first 21, first 22 verses. They were revealed in Medina, and they had a direct connection with this story, which Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu, he has mentioned. And amongst them we can see Ibn Abdurrawiya and Ibn Mardawiya, Khawarazmi, Zamashkhari, and we can see even, over there, these are also big scholars, that they have accepted that this is the Madani Surah. Even Sa'labi, even Wahidi, 34 scholars, they says that at least 22 verses has a direct connection with the story. And Ibn Abbas, the story which he has told is like that. I would like to complete this one, and then inshallah we'll go to the next step. We see that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam recommended, and then Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam, according to one, our few, even I think Alama Tabatabai, he mentions that he took loan from someone, and he brought, to make it hard, and then they prepared, and their breaking of fast was not like, for example, having a heavy meal. It would be a water and a bread, with something. So one first day, someone came and knocked at the door, and they asked, "Who are you?" He said, "Ana miskin, wa yut'amuna ta'ama ala hubbihi miskinan." First day, miskin. So they gave their meal, their bread, to him, and they break their fast with water only. Next day, another person came at that time, and he said, "Ana yatim, I'm orphan." And they again gave their food, the bread, and they broke their fast with water. And third day, someone came who said, "Ana asir, wa yut'amuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira." Now, this third person coming to ask for food, also another proof that surah was revealed in Medina, at least first 22 verses. Why? Because there was no prisoner in Mecca. Muslim had no war in Mecca. They were going through hardship and of course, so many difficulties. But in Medina, yes, because of Battle of Badr, the first one, they captured prisoner of wars. So if someone coming and saying in Medina, Ana Asir, yes, that makes sense. That was the Islamic government established by Prophet Muhammad, peace be upon him. And now we can see the presence of, the prisoners of war. Otherwise, who would come over there and say Ana Asir in Mecca? Even knocking at the door of Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib in Mecca. So that at least, proves that these first 22 verses were revealed in Medina and has a direct connection with this story. And after 3 days, next day, 4th day, Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib he took Hasnain Kariman to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam saw that they were shivering because of hunger. They were so much starving. Then Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam came to visit Fatima to Zahra salamul alaiha, and he saw she was worshipping Allah subhanahu wa ta'ala while he could feel that she was starving with hunger. And that's where Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam got a little bit sad, upset. And Jibreel came and he said, "Ya Rasulullah, don't worry, don't be upset. Here are the verses in
order to show the world who they are. وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Allahu Akbar. So these verses was revealed to them, Surah Dahr, Surah Insan, or Surah Al-Ata. I mean, let's take a short break, inshallah. We'll continue discussing about it. And of course, we'll have a 2 minutes break and we'll come back and we'll open our phone lines and we'll provide the opportunity to all of you that you can call in and you can present your salam and you can call upon Allah subhanahu wa ta'ala with the right of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Oh Allah, fulfill our desires, inshallah. Ameen ya Rabbil Alameen. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajjal farajahum al-sharif. Salam ya Hussain alayhi salatu wasalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajjal farajahum al-sharif. Dear viewers, welcome back to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Welcome back to the holy city of Karbala and welcome back to the remaining program of Salam Ya Hussain alayhi salatu wasalam. We are in your service from the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Our phone lines are open. You can call and you can present your salam and you can call upon Allah subhanahu wa ta'ala with the right of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. May Allah accept our efforts and give to all of us more and more tawfiq with the right of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Ameen ya Rabbil Alameen. Ameen ya Rabbil Alameen. Mu'mineen wa mu'minat, Muslimeen wa Muslimat, Nazireen wa Nazirat, ہم آپ کی خدمت میں حرم امام حسین علیہ السلام سے حاضر ہیں. اللہ رب العزت آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے, آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے. آج 27 ربیع الثانی ہے اور اگلا مہینہ
جمادی الاولیٰ 13th of جمادی الاولیٰ سے لے کر 3rd of جمادی الثانی تک ایام فاطمیہ ہیں، جس میں ہم نے شہادت دختر پیمبر سیدت النساء العالمین زوجہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ام حسنین سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کو کمیموریٹ کرنا ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ابھی سے شہزادی کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو ڈسکس کیا جائے، شہزادی کے متعلق قرآن پاک کی آیات یا سورہ ان کو ڈسکس کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور ان کے کنڈکٹ کو اور ان کے سلوک کو جو ہے وہ ڈسکس کیا جائے۔ تو اس سلسلہ میں ہم نے جس سورہ جس کا نام سورہ العطا ہے، سورہ انسان ہے، سورہ دار ہے، اس کا انتخاب کیا، اور اس سے مربوط جو ایک سٹوری ہے، جو قصہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے اہل بیت علیہم السلام، جو اہل قصا بھی کہا جا سکتا ہے، ان کے لیے ان کی قربانیوں کے نتیجے میں جو آیات نازل کی۔ ہمارے ساتھ فرسٹ کالر ہیں سسٹر شگفتہ پروین کراچی پاکستان سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری بہن بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو سلام دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد السلام علیکم جب عبد اللہ السلام علیکم رسول اللہ حبیب نامی رب ابن سید السلام علیکم جب عبد اللہ علی نلا علیہ السلام مولا قاضی ابن فضل باب الواجس کا اس کی حکمی پر السلام علیکم السلام علیکم صلی اللہ علیہ صاحب الاسر والزمان السلام علیکم خلیفۃ الرحمن السلام علیکم سیدان المظر المان السلام علینا هذا أجل الله فارسان مخرجات مولا ظہور فرمائیے شدت سے منتظر ہیں آپ کے ظہور کا یا مولا ظہور مولا فیضر کہا کہ آپ کو آپ کے اہل و عیال کا آپ کی مالک اسلام کی دے اپنے زمان میں کہ آپ کی توفیقات اللہ فرمائے اور طول عمر ببرکت نصیب فرمائے، اور جو بھی مسلمان مومن مومنین مسلمین ہیں جن کی دلی جائز حاجات پوری ہو، روحانی جسمانی بیماریاں دور ہوں، مولا سب کو زیارت کی نصیب فرمائے، میں بھی عدل نصیب فرمائے، ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو، بھی بات سے دینا سارین کے ساتھوں کے لعنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی جو زمرہ کو مشتاق ہے سب کو مولا حفظ لائے، ہمیں بھی طاقت سب عمل کرنے کی توفیق اور ہم سے بھی راضی ہو جائے، روز حشر ہم سے بھی ہماری شفاعت فرما دے، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، میرے گھر والوں کے لیے دعا کیجیے، دیکھیں گے صحت کی دعا کیجیے گا، اور جو بھی جس کی دلی حاجات ہے پوری ہو، اور جو بھی اولاد میں قرضوں سے نجات مل جائے، مشکلات آسان ہو جائیں، دعائیں قبول ہو جائیں، سب کی مرادیں کہ قابل مراد کے مراد پوری ہوں، اور مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کی دعائیں مستجاب ہوں۔ آمین آمین یا رب العالمین، محمد مومنین مسلمین کی طرف سے پڑھی، اپنے والدین کی طرف سے پڑھی، قبول منظور فرمائے، الہی اللہ آپ کو سلام دے، شکریہ بہت بہت، جزاک اللہ، جزاک اللہ، اور اللہ یسلمک، ایک بہت بہت شکریہ، مولانا زمانے کے حافظ، جزاک اللہ، اور اللہ یسلمک۔ سسٹر شگفتہ پروین کراچی پاکستان سے، پروردگار آپ کی اور ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، حاجات کو پورا فرمائے، توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، معرفت کے ساتھ بار بار زیارات مقامات مقدسہ سے مشرف فرمائے، قرضوں سے نجات عطا فرمائے، بے گناہ قیدیوں کو قیدوں سے رہائی عطا فرمائے، اولاد کے نیک نصیب فرمائے پروردگار، ان کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے، دلوں کے راز پروردگار بہتر جانتا ہے، پروردگار سب کی جائز شرعی حاجات کو مقبول و منظور فرمائے۔ یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں امام حسین علیہ السلام کے صدقہ سے، توسل سے، توسط سے اپنی دعاؤں کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور یقین رکھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ جب ہم کہتے ہیں اللہم بحق الحسین علیہ السلام، کون؟ حسین ابن علی علیہ السلام، جو وجیہن عند اللہ ہیں، جو سید شباب اہل جنہ ہیں، جو نواسہ رسول ہیں، جو جگر گوشہ علی و بطول ہیں، جو
سید الشہداء ہیں، جنہوں نے جو کچھ تھا خدا کی راہ میں قربان کر دیا، اور جن کے متعلق ہم کہتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، تو وہ ابی عبداللہ علیہ السلام، یہ ذریعے ابی عبداللہ علیہ السلام آپ کی آنکھوں کے سامنے. اور میں ان دنوں میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ الحمدللہ پاکستان سے مومنین کی ایک اچھی تعداد زیارات کے لیے آئی ہوئی ہیں. یہ موسم بڑا اچھا ہوتا ہے، نہ ابھی ٹھنڈ ہے نہ گرمی ہے، دن کو گرم جو ہے نا موسم ہوتا ہے، رات کو خنکی ہوتی ہے، اور گرمی کا زور ٹوٹ چکا ہو اور رش نہیں ہوتا. یہ مہینے اسلامکلی اگر دیکھا جائے ان دنوں میں تو جو ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے، اور اسی طریقے سے جو ویسے بھی اکتوبر نومبر یہ مہینے جو ہے نا بہترین زیارت کے لیے ہوتے ہیں. اس کے بعد ذرا دسمبر میں پھر سردی شروع ہو جاتی ہے. وی ہیو another caller with us, سسٹر چندہ فرام نیو یارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن بسم اللہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری بہن آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ شاید نہیں آ رہی، شاید آپ کی آواز ڈراپ ہو گئی ہے، آپ کی کال ڈراپ ہو گئی ہے شاید. اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو آپ اپنا سلام مولا کی بارگاہ میں پیش کر سکتی ہیں، وإلا آپ کی طرف سے آپ کا سلام مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا دیا جائے گا. پروردگار آپ کی اور ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور حاجات کو پورا فرمائے. عزیز محترم، میں عرض کر رہا تھا ایام فاطمیہ کے حوالے سے اور شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کہ یہ جو سورہ دہر ہے، سورہ انسان ہے، سورہ حلاتا ہے، جس کی ٹوٹل 31 آیات ہیں اور جس کی پہلی 22 آیتیں جو ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کی اس قربانی پر دلالت کرتی ہیں. اس کی سیکوینس کو اگر دیکھا جائے، اگرچہ اس کے سیاق و سباق کو دیکھا جائے تو جو شروع کی آیات ہیں جس میں اللہ رب العزت نے جو نعمتوں کا ذکر کیا ہے، جو ابرار نیکی کرنے والوں کو جنت میں پروردگار نے نعمت عطا فرمانا ہے، تو ان کا جو ذکر کیا ہوا ہے تو اس کے حساب سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مکی. We have another caller with us. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکسٹ کالر with us جناب. آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ یا تو دوبارہ کال کر لیجئے اور I don't know what can I recommend you. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ پرابلم لگ رہی ہے. آپ ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو. میری بہن، ہو سکتا ہے کہ آپ کو میری آواز نہ آ رہی ہو، آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے. آپ اپنا سلام مولا کی بارگاہ میں پیش کیجیے. کبھی کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف. آپ کی آواز ہیلو کر کے آئی اور اس کے بعد جو ہے نظارہ لگتا ہے کہ آپ کی کال ڈراپ ہوگی. عرض یہ کر رہا تھا کہ حتیٰ جو نعمات بہشتی کا پروردگار نے ابرار کے لیے ذکر کیا ہے، حتیٰ اس کے اندر بھی ایک بڑا ظریف نکتہ ہے عزیزان محترم، بہت ہی خوبصورت. ظاہر مفسرین جب تفسیر کرتے ہیں، اور تفسیر بالرائے تو نہیں کی جا سکتی نا، اور روایات کو دیکھتے ہیں، حدیث کو دیکھتے ہیں، سیکوینس کو دیکھتے ہیں، سیاق و سباق کو دیکھتے ہیں، ما قبل و ما بعد کو دیکھتے ہیں، شان نزول کو دیکھتے ہیں، اور پھر جا کر جو ہے نا پتہ چلتا ہے کہ فار ایگزامپل اس کے جو معنی بنتے ہیں وہ کیا ہیں. تو ان آیات کا جس کے اندر کیا کہتے ہیں اپنا نعمت ہے بہشتی کا ذکر کیا گیا ہے، اگر ہم ان کو دیکھیں تو اس میں ایک باریک نکتہ جو ہے نا وہ یہ نکلتا ہے کہ حتیٰ ان نعمات میں چونکہ یہاں پر مرکزی کردار شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بیت کے متعلق ہے، حتیٰ وہاں پر حور العین کا بھی ذکر نہیں کیا گیا، جس کا مطلب جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ انہی کے لیے آیات ہیں اور اس کی دلالت جو ہے وہ یہیں پر ہے جس کے اندر مرکزی کردار شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا. میں عرض کر رہا تھا کہ کس طرح سے مطلب جو ہے نا وہ 3 دن روزے رکھے ہیں، نظر کے روزے تھے، اور اس کو جو ہے نا پے در پے رکھنا ضروری ہوتا ہے. اور جو کھانا تیار کیا
تو میں آلریڈی یہ دلیل بھی دے چکا ہوا ہوں کہ جو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، مسکین اور یتیم تو مکہ میں پائے جاتے تھے، لیکن اسیر مکہ میں کہاں تھا؟ قیدی کہاں سے آگے مکہ میں، اور وہ بھی مسلمانوں کے قیدی، اور وہ بھی آ کر کہیں کہ انا اسیر، تو وہ ظاہر ہے مدینے میں ہی ممکن تھا۔ مدینہ میں چونکہ جنگ کے بعد جو اسیر پکڑے گئے ہیں، مطلب جو کفار، جو کافر مشرک لڑنے کے لیے آئے تھے، جن کو قیدی بنا لیا گیا اور جن کو مختلف شرائط پر چھوڑ دیا گیا، اور ان کے لیے اس کے اندر ایک شرط جو ہے نا یہ بھی تھی کہ اگر وہ پڑھے لکھے ہیں تو کسی کو بھی پڑھنا سکھا دیں گے، مطلب ایک تعداد پر، تو ان کی جو ہے نا وہ رہائی ممکن ہے۔ تو یہاں پر ہم جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ بہرحال ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ سیاق و سباق اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ کم از کم اس کی جو پہلی 22 آیات ہیں وہ مدنی ہیں، اور اس کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ اسی واقعہ سے ہے کہ جس میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، لیڈی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے افطار کا کھانا، افطاری اٹھا کر جو ہے وہ درحالی کہ خود مستحق تھے، وہ مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو دے دی۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے سورہ دہر کو نازل کیا، اور اس میں ان 22 آیتوں کو نازل کیا، اور جس میں شان اہل بیت علیہ السلام کو بیان کیا، اور حتیٰ اسی کے اندر جو ہے وہ یوفون بالنذر، اس کا جو ہے وہ ڈائریکٹ کنیکشن بنتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ آخر میں جا کر جو ہے وہ وی ہیو این نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹر شگفتہ کی کال تو بالکل نارمل آئی ہے، اور ان کی آواز بھی بڑی کلیئر آ رہی تھی، اور ان کو میری آواز بھی آ رہی تھی۔ اب جو ہے نا وہ کنٹرول روم تک تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہن، جب آپ کی تیسری مرتبہ کال ملی ہے تو ہیلو کہنے کی بجائے بسم اللہ کر کے سلام علیہ کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے۔ ہیلو کا مطلب ہوتا ہے کہ میک شور کرنا کہ اگلے بندے نے بھی ہیلو کہا، تو میک شور کرنا ہوتا ہے کہ بھی میری کال مل گئی ہے۔ تو بندہ کہتا ہے ہیلو ہیلو، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مطلب کین یو ہیئر می، تو اگلے والا جب کہتا ہے ہیلو تو اس کا مطلب کین یو ہیئر می، تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے کی آواز کو سن لیا۔ اب آپ کی شاید 2 دفعہ کال ڈراپ ہوئی اور تیسری دفعہ ملی ہے، تو تیسری مرتبہ جب میری بہن آپ کی کال ملی ہے تو اب ہیلو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ڈائریکٹ کہیے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیجئے میں نے آپ کی طرف سے اور جن جن کی بھی کالز ڈراپ ہو رہی ہیں ان کی طرف سے مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کر دیا۔ پروردگار قبول و منظور فرمائے اور آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ انما الاعمال بالنیات، نیتوں پر جو ہے وہ عملوں کا دار و مدار ہے۔ جب آپ ڈائل کرتے ہیں نمبر کو، جب ملاتے ہیں، سید کمال رضا پرسوں مجھے کہہ رہے تھے، ان کا میسج آیا کہ آقا میرا بیلنس ختم ہو گیا تو میں کال نہیں کر سکا، لیکن یہی جو نیت ہوتی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ کال کرنا چاہ رہا ہے، انسان کال کر رہا ہے، انسان کوشش کر رہا ہے، اسی پر ثواب ملتے ہیں۔ ایفرٹس کہتے ہیں السعی منا واتمام من اللہ، میرا کام کوشش کرنا ہے، الحرکت منا والبرکت من اللہ۔ زندگی کا جو نظام ہے نا، جس میں ایک انسان کی تربیت یوں کی جاتی ہے کہ وہ سر تسلیم خم کر دے۔ مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الاسلام ہوا تسلیم، کہ سر تسلیم خم کرنا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے بس ان احکامات الہی کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر کے جو حکم خدا اسے بجا لینا ہے، بات ختم ہوگی۔ انجام وظیفہ، نتیجہ جو بھی نکلتا ہے، کامیابی اور کامرانی کا معیار جو ہے
وہ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ ہو جائے، بلکہ یہ ہے کہ میں وہ کرنا چاہتا ہوں جو خدا چاہتا ہے، دیٹس اٹ۔ بہرحال اللہ رب العزت آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے، اور جنہوں نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں پروردگار ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ ایک لمبی فہرست ہے، ایک لمبی لسٹ ہے، اور ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ ہمارا پروگرام سلام یا حسین علیہ الصلوۃ والسلام، جو کہ کربلا حرم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور جو بیسیکلی کربلا ٹی وی، اور کربلا ٹی وی آپ جانتے ہیں کہ یہ حرم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا آفیشیل چینل ہے، یعنی یہ حرم کا آفیشیل چینل ہے، کربلا ٹی وی، قنات الکربلا الفضائیہ۔ تو ظاہر ہے یہ پروگرام یہیں سے 13 سال سے ماشاءاللہ ہو رہا ہے، اور اس کو جو ہے وہ ولایت ٹی وی یو ایس سے لائیو براڈ کاسٹ کرتا ہے، میرے پیج سے بھی براڈ کاسٹ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت ٹی وی یو کے جو ہے وہ بھی ہمارے اس پروگرام کو جو ہے وہ براڈ کاسٹ کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ جو ہیں وہ کربلا ٹی وی کے جو پیجز ہیں، یوٹیوب ہے، آئی ڈونٹ نو کہ شاید فیس بک پر آتا ہے یا نہیں آتا، لیکن جو بھی ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں، اور بالخصوص سیٹلائٹ کے ذریعے اور یا ویب سائٹ کے ذریعے آپ جو ہے وہ کربلا ٹی وی کی جو لائیو سٹریم ہے، کربلا ٹی وی کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر، اور یا یوٹیوب ہے اس پر لائیو سٹریم ہوتی ہے، تو وہاں سے آپ جو ہے نا وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جو ولایت ٹی وی کے پلیٹ فارم ہیں، اب ولایت ٹی وی کی شاید سارے پلیٹ فارمز پر کام ہو رہا ہے کہ یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، یہ جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں، تو انشاءاللہ ایونچولی، لیکن اس وقت جو میرا اپنا پیج ہے اس پر تو ڈیفینیٹلی جو ہے نا وہ جو فیس بک کا پیج ہے سید ظہیر الحسن کے نام سے، تو اس پر تو جو ہے نا وہ ڈیفینیٹلی براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے، تو آپ جو ہے نا وہ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم لوگ اس پر کام کر رہے ہیں، آئی نو کہ بہت سارے کافی سارے مومنین کی جو ہے نا وہ شکایت آتی ہے کہ آج کا دور بہت ہی ایڈوانس ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسا سسٹم ہو جائے کہ ہم واٹس ایپ کے ذریعے کال کر سکیں، کیونکہ فوراً یعنی دیکھیں یہاں پر جو ہے نا بہت سارے لائیو پروگرام ہوتے ہیں کربلا ٹی وی کے، جیسے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین اور سلام یا حسین جو ہے نا وہ تقریباً ایک ہی ہیں۔ لبیک یا حسین عربک کا پروگرام ہے، ہر تھرسڈے یعنی شب جمعہ لیلۃ الجمعہ کو اسی جگہ سے ہوتا ہے، اور سلام یا حسین جو ہے نا وہ انگلش اردو مکس، یعنی آپ یوں سمجھ لیں غیر عربی جو لینگویج ہے اس کے اندر جو ہے نا سلام یا حسین ہے، اور یہ مہینے کے 5 دن، الحمدللہ اس کو 13 سال جو ہے نا وہ چلے ہوئے ہیں۔ تو ظاہر ہے پھر ہمارا جو مطلب کنیکشن سمجھ لیں یا جتنے بھی ویورز ہیں وہ سارے کے سارے آؤٹ آف عراق ہیں، درالی کے ظاہر لبیک یا حسین کے اندر 90% یا کم از کم 85% 80% لوکل عراق سے ہیں نا، ان کی کال آسانی کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہوتا، لیکن ہمارے جو ہے نا تو ہم اس پر کام کر رہے ہیں کہ اگر ایسا ممکن ہو سکے کہ واٹس ایپ کے ذریعے جو ہے نا وہ، میں شروع میں امریکہ کا نمبر اناؤنس کیا کرتا تھا، لیکن بہرحال وہ ٹو مچ ہو جاتا ہے آنیسٹلی اسپیکنگ، چونکہ وہ رومنگ آن ہوتی ہے اس کی انٹرنیشنل، تو وہ پھر سارا جو ہے نا ہم کو پر منٹ کے حساب سے پے کرنا پڑتا ہے۔ اینی وے انشاءاللہ تو واٹس ایپ کے ذریعے جو ہے نا وہ کوئی سسٹم پر کام ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ جب ہو جائے گا تو پھر یہ آسانی ہو جائے گی آپ لوگوں کو کہ آپ واٹس ایپ کے ذریعے کال کر سکتے ہیں، پھر آپ کو انٹرنیشنل کال کر کے جو ایک عراق کا تھوڑا کال جو ہے نا وہ حتیٰ امریکہ سے بھی اور حتیٰ پاکستان سے بھی اور باقی ممالک سے بھی تھوڑی مہنگی بھی ہوتی ہے، اور پھر کنیکشنز کے بھی جو ہے نا ٹیکنیکل مسائل ہوتے ہیں، لیکن بہرحال الحمدللہ رب العالمین ہم اپنا وظیفہ سر انجام دیتے ہیں، ہم آپ کی دعائیں مولا کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں، ہم آپ کو یہ انوائرمنٹ جو ہے نا وہ آپ کے گھر کی زینت بناتے ہیں، ہم جو ہے وہ ذریعے ابی عبداللہ علیہ حسین علیہ السلام، زائرین ابی عبداللہ علیہ حسین علیہ السلام، جو یہاں پر ایک اسپرچول انوائرمنٹ ہوتی ہے اس کو تاکہ آپ محسوس کر سکیں، اور اگر آپ کی کال مل جاتی ہے، آپ کی آواز مولا کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے، ایک دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ میں نے اپنی دعاؤں کو مولا کے صدقے سے خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں اپنے ذاتی تجربات اگر بتاؤں تو ایک لمبی فہرست ہے کہ جو ابی عبداللہ علیہ حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کے صدقے سے دعاؤں کو پیش کیا، وہ قبول ہوتی ہیں، مستجاب ہوتی ہیں، کیونکہ امام صادق علیہ السلام کی روایت جو ہے نا موجود ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
لیکن ظاہر ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ دعا مانگتے ہیں اور قبول نہ بھی ہو، مطلب جو آپ نے چاہا وہ نہ بھی ہو، تب بھی وہ ضائع نہیں ہوتی. دعا کا یہ ایک اصول ہے. دعا کی مطلب ایک فضیلت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ دعا کے اثرات ہوتے ہیں. جب انسان دعا مانگتا ہے تو اس کی روح پر، اس کی زندگی پر اس کے اثرات ہوتے ہیں. جو مانگ رہا ہے ہو سکتا ہے وہ نہ ملے. کسی کو کوئی دعا مخصوص ہے، ممکن ہے کہ وہ آپ کی بہتری اس میں ہو کہ وہ نہ ملے جو آپ مانگ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ صلاح نہ ہو، آپ کے لیے وہ بہتر نہ ہو، تو جو آپ نے مانگا ہو سکتا ہے وہ نہ ملے. لیکن جو آپ نے دعا مانگی ہے خدا کی بارگاہ میں، جو اپنی دعاؤں کو پیش کیا، اپنی حاجات کو پیش کیا، اس کے اثرات ہوتے ہیں. آپ کے دل و دماغ پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور اس کے افیکٹس مطلب بائن مانا کہ وہ دعا اگر قبول نہ بھی ہو تب بھی محفوظ ہو جاتی ہے. اس کا اجر ملتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اگر دنیا میں نہیں ملے تو آخرت میں تو فور شور ہے. مطلب ایک سسٹم ہے نا، ایک نظام ہے نا. اس لیے کہا گیا الدعاء صلاح المؤمن. اور پروردگار نے تو یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع بصیر. پروردگار سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا، یہ ماہ مبارک رمضان کی جو تعقیبات نماز ہوتی ہے، یا علی و یا عظیم یا غفور و یا رحیم انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وہو سمیع بصیر. جب آپ دعا کرتے ہیں اور اس عقیدے کے ساتھ کہ وہ سمیع اور بصیر ہے، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، تو جو تسلی دل کو ملتی ہے نا عزیزان محترم، جو سکون ملتا ہے نا، پھر انسان ڈپریشن میں نہیں جاتا، پھر سٹریس نہیں ہوتا انسان کو، پھر انسان کو پریشانی نہیں ہوتی. پھر وہی بات نا کہ وہ کہتے ہیں کل کی فکر وہ کرے جس نے کل کو لانا ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے. آپ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو ہے نا کسی نتیجے کے ذمہ دار نہیں ہیں. اب مدرسہ بنانا چاہتے ہیں، بنانا شروع کر دیں، وہ آپ کی زندگی میں ختم ہو یا نہ ہو آپ کو ثواب مل جائے گا. اب یہ نہیں ہے کہ میں نے شروع کیا تو ختم بھی کروں، نہیں، میں اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی کے مطابق اپنے سے کا کام کروں. دیٹس اٹ. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو میں نے اپنا کام کرنا ہے، دیٹس اٹ. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ باقی اللہ کے ہاتھ میں. اینی وے عزیزان محترم، آئیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 5 مرتبہ قل هو اللہ، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ قل هو اللہ اور 5 مرتبہ اما یجیب پڑھتے ہیں. بالخصوص جنہوں نے ہمیں التماس دعا کہا ہوا، اور میں بار بار یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے سلام یا حسین کے بانیوں میں سے ایک بانی جو ہیں وہ ڈاکٹر سید اعزاز حیدر شاہ صاحب ہیں. پروردگار ان کو تندرستی عطا فرمائے اور ان کی توفیقات خیرہ میں اضافہ فرمائے، اور جنہوں نے بھی التماس دعا کہا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. یا پروردگار، یا خالق اکبر، یا خالق کائنات، یا غفور، یا رحیم، یا کریم، یا غفار، یا استار، یا حی، یا قیوم، یا اللہ، ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں ہدیۃ مقبول و منظور فرما. پروردگار، جو مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات بے اولاد ہیں، اولاد صالح عطا فرما. جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کا صدقہ شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. جسمانی
اور روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں معرفت کے ساتھ بار بار حج و زیارت سے مشرف فرما. پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. آئندہ گناہان کبیرہ و صغیرہ سے محفوظ فرما. اپنے حفظ و امان میں رکھ شر شیطان سے جن و انس کے شر سے محفوظ فرما. پروردگار ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ان کی قبروں پر خصوصی رحم و کرم عطا فرما. ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار عطا فرما. پروردگار ہمارے 12ویں امام زمانہ عجل اللہ فرجہم الشریف کا جل ظہور فرما. ہم سب کو ان کی زیارت سے مشرف فرما. ان کی کما حق ہو معرفت نصیب فرما. پروردگار ہماری نوجوان نسلوں کو دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار جو بے گناہ قیدوں سے رہائی عطا فرما. جو مقروض ہیں قرضوں سے نجات عطا فرما. پروردگار ہمیں آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما. مراجع عظام مجتہدین کرام علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما. پروردگار تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے. جنہوں نے التماس دعا کا سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. مسافروں کا سفر بے خطر فرما. والدین کی ہر حوالے سے پریشانیاں دور فرما. اولاد کے حوالے سے پریشانیاں دور فرما. اولادوں کے نصیب نیک فرما. پروردگار جو بچیاں دم بخت ہیں ان کے نیک نصیب فرما. پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات یا غفور یا رحیم یا کریم یا غفار یا ستار یا حی یا قیوم یا اللہ اپنا لطف فرما کرم فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین. Dear viewers, thank you for watching and participating in today's program. Inshallah again tomorrow we are going to be in your service from the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam, and the last program will be from the holy shrine of Abul Fadl al-Abbas alayhi salatu wasalam. Take care of yourself and don't forget us in your prayers. We'll see you tomorrow. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Khuda Hafiz.